बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सद सवेरा में आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और आज के दिन की फजीलत से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनको भरपूर और खुशदिली के साथ पूरा करें, जिसमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, बावुज़ू रहना, खुशबू लगाना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल हैं। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, मुल्क की तरक्की के लिए और मुआशरे में अमन व इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूर दुआ करें। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू इस्लाम, अमन और सलामती का मज़हब, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है जो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हैवानों के लिए भी रहम शफ़क़त और नरमी की तरग़ीब देता है। इस दीन का हुस्न देखिए कि इस्लाम सलामती और ईमान अमन से इबारत है। इसका नाम ही हमें इंसान की एहतराम इंसानियत और अमन व सलामती का दर्स देने के लिए वाज़े इशारा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा सब्र व बर्दाश्त, उफ़ू दरगुज़र और रवादारी से इबारत है। नाज़रीन, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाज़रीन, मौसम के हवाले से जाना, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने मौजू के हवाले से, और इस मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मेहमान मौजूद हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं मोमिन अली मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और आज के तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप नात ख्वाह हैं, अलहाज गुलतारुफ अहमद नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले गुलतारुफ साहब आपसे गुजारिश करूंगी कि हमद पेश कीजिए। किसे मांगे, कहाँ जाए, किसे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू। तेरे बंदू का तेरे सिवा कौन है। किसे मांगे, कहाँ जाए, किसे कहें। औलिया तेरे मोहताज रब कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल। इनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। इन
ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، نا خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی، سبحان اللہ، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے، سبحان اللہ، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گل تعارف صاحب، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے جو ہے وہ گوش گزار کیا۔ مومن صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں سچ ٹی وی کا، کہ اس کی ٹیم کا بھی، کہ انہوں نے اس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے انتخاب کیا۔ اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، مذہب ہے، تو اس کے بارے میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امن و سلامتی ہے، جی، امن ہے، حقیقت میں امن کا دوسرا نام اسلام ہے، امن کا دوسرا نام اسلام ہے، اور اسی بنیاد پر چونکہ اسلام میں امن ہے، ہر لحاظ سے انسان کے لیے سیکیورٹی موجود ہے، سیفٹی موجود ہے، اسی بنا پر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں خداوند قدوس نے یوں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت سارے ادیان موجود ہیں، جی، پورے عالم میں، پوری کائنات میں، دنیا میں بہت سارے ادیان، دین موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف فقط خداوند منان نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ کیوں اسلام ہے؟ کیونکہ اسلام مکمل طور پر ایک امن کا دین ہے، اور انسان کے لیے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والا مسلمان ہو یا کسی دیگر مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، تو اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کے لیے بھی امن ہے، آپ بھی خود امن سے رہیے، اور دوسروں کے لیے بھی حفاظت اور امن کی کا تصور ذہن میں رکھیں۔ بہت ہی خوبصورت بات مومن علی صاحب۔ معذرت صاحب، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے ہمارا موضوع اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ دین اسلام کی روشنی میں ہمیں اس حوالے سے کیا پیغامات ملتے ہیں، کیا تعلیمات ملتی ہیں، آج ہم اس حوالے سے مہمانوں سے جانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں۔ جہانگیر شاہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گی کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا، بہت خوبصورت موضوع کا آج آپ نے انتخاب فرمایا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس دور میں جہاں افراتفری کا دور ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، جہاں پر لڑائی جھگڑا فساد اور انسانیت کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، بالکل اس طرح کے موضوع کا انتخاب کرنا یقیناً یہ سچ ٹی وی کا ترا امتیاز ہے۔ یہ جو اسلام ہے یہ خود بھی امن اور سلامتی کا دین ہے، اور دوسروں کو بھی امن اور عافیت کے ساتھ
رہنے کی یہ تلقین کرتا بے ہے۔ شک۔ اور یہاں تک کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور مقام میں اللہ نے فرمایا وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ آتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نام ہی مسلمانوں کا مسلمان رکھا، اور اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی، یعنی کہ پہلی جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، اس میں بھی مسلمان نام آیا ہے اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ تو یہ جو دین اسلام ہے اور یہ جو امن اور سلامتی کا دین ہے، اگر آپ اس یعنی کہ مومن اور مسلمان کی تعریف پر غور کریں تو جو قرآن اور حدیث تعریف کا پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک مسلمان صرف وہ شخص ہے جو تمام انسانیت کے لیے پیکر امن ہو اور سلامتی ہو، اور مومن وہ ہے جو امن، آشنی اور تحمل، برداشت اور بقا، احترام آدمیت کا خیال رکھنے والا ہو، وہ مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے سلامتی اسلام سے ہے، اور یہ جو امن ہے یہ ایمان سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں محبت، پیار کا درس دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہی چیز ملتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ آپ جتنے بھی مذاہب پڑھیں، ہر مذہب کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن جتنے حقوق انسانیت کو، جانوروں کو، چرند پرند، پوری روئے کائنات میں ہر چیز کو جس مذہب نے حقوق دیے ہیں وہ اسلام ہے، کسی کو بھی محروم نہیں کیا، وہ انسان ہوں، وہ جانور ہوں، وہ چرند ہوں، وہ پرند ہوں۔ انشاءاللہ آگے چل پر تفصیل سے اس میں بات کریں گے کہ اگر کسی نے بلی کو بھی تکلیف دی، خاتون نے بلی کو تکلیف دی، حدیث میں آتا ہے اس کو جہنمی قرار دیا گیا۔ ایک خاتون جس کا کریکٹر بہتر نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا اور کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو وہ ادا پسند آئی، اس کی بخشش کا ذریعہ کتے کو پانی پلانا ہو گیا۔ تو جو اسلام کتے کو پانی پلانے پہ بخشش کروا دے، اور جو بلی کو تکلیف دینے پر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ اسلام کہے کہ یہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے، عذاب کا مستحق ہے جس نے بلی کو تکلیف دی، وہ اسلام، وہ دین کہاں پسند کرے گا کہ آپ کسی انسان پر ظلم کریں، کسی کا حق کھائیں، کسی پر جبر کریں، کسی پر پریشر ڈالیں، تو وہ اسلام کہاں یہ پسند کرے؟ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے، چرند پرند کے لیے بھی جو ہے وہ رحم و شفقت اور نرمی کی ترغیب دیتا ہے۔ مومن علی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین اسلام کے امن اور سلامتی کا عملی نمونہ کیسے ملتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ واقعات بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جہاں تک تعلق ہے اسلام دین سلامتی اور امن ہے، اور اس میں جب ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بہت سارے واقعات ہمیں پیغمبر اسلام کی زندگی کے ایسے ملتے ہیں کہ جن میں امن کا پیغام دیا گیا ہے۔ بے شک۔ اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی زندگی کی، تو ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام دیکھیں کس طرح اسلام کا پیغمبر بن کر، رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو ایک عورت جو کہ ہر روز ایک گلی سے، ایک راستے سے پیغمبر اسلام کا گزر ہوتا تھا، تو وہ ہر روز آ کے پیغمبر اسلام پر کوڑا پھینکتی تھی۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کو معلوم ہوا کہ چند دنوں سے وہ عورت نہیں آ رہی، تو پیغمبر اسلام اس عورت کے گھر چلے گئے، تو پوچھا، سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں آئے۔ یہاں اس واقعہ کے
کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کس طرح ایک عفو درگزر، اور اسلام کے امن کا ایک مصداق عفو درگزر بھی ہے۔ جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ عفو درگزر سے بھی کام لینے والا ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ چند دنوں سے آپ غائب ہیں اور آپ نہیں آتی، میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکتی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے نا بیمار تھی، اس وجہ سے نہیں آئی۔ تو اس عورت نے پیغمبر اسلام کی اس سیرت کو، اس رحمت کے پیکر کو، اس رحم دلی کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا۔ تو یہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اسلام کس قدر، بے شک، جہاں تک اپنے ساتھ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ خود صبر کریں، جس طرح پیغمبر اسلام نے صبر کر کے دکھایا اور دوسروں کو اس کا انتقام نہ لینے کا سبق دیا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اور اس واقعے میں ہمیں امن و سلامتی کا پیغام ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارا اسی جو تمام واقعہ بیان کیا ہے ہمارے مہمان نے کہ عفو درگزر کا کتنا بڑا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آج کے دور میں جو دوریاں آ گئی ہیں، جو تلخیاں آ گئی ہیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہت سارے ہمارے لیے پیغامات جو ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی 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 علی، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، وقت آخر بھی ہے آپ بھی سامنے، وقت آخر بھی ہے آپ بھی سامنے، ہائے ہائے ہے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی گلطارف صاحب خوبصورت کلام، خوبصورت آواز۔ ناظرین، اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اسی حوالے سے جو ہے وہ آج ہمارے پروگرام میں ڈسکشن جاری ہے۔ جہانگیر شاہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں نہ صرف معاشرتی بلکہ انفرادی زندگی کے لیے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ تو انفرادی طور پر اسلام ایک انسان کو کیسے امن پسند اور سلامتی کے پاس لے جا سکتا ہے، وہ سکھا سکتا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ بے شک۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھ لیا، بس اب ہم آزاد ہو گئے، باقی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ
اسلام میں ہم داخل آ گئے تو ہم پر ذمہ داریاں زیادہ لازم آ گئی. بے شک. اب جو اسلام کے جو ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، جو اسلام کے احکام ہیں، ان کو فالو کرنا ہماری زیادہ ذمہ داری ہے. بے شک. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اور مسجد میں آنا جانا بھی ان کا ہے، لیکن ان کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں. اور وہ نماز پڑھ کر بھی سارا دن لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالی گلوچ، سخت رویہ ان کا. اور ان کے ہاتھ سے اگر ہم نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، حج کریں، اور ہمارے ہاتھ سے زبان سے کوئی محفوظ نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، نماز تو بیاہی اور برے کاموں سے روکتی ہے. بے شک. اب ہم نماز بھی پڑھیں، جھوٹ بھی بولیں، نماز بھی پڑھیں، غیبت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، حرام روزی بھی کھائیں، اور رشوت بھی لیں، تو پھر ہمارے نمازی بننے کا، حاجی بننے، غازی بننے کا کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں حد الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کردار سے اشارتاً کنایتاً کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آج محفلوں میں، میٹنگوں میں، اجلاسوں میں، سیمیناروں میں، کانفرنسز میں، ٹیلی ویژن پہ لوگ اس طرح اشاروں میں، اشارے کنائے میں بات کرتے ہیں جو اگلے بندے کے لیے تکلیف دہ ہوتا. اسلام سلامتی والا مذہب ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ کو یہ اتنی خوبصورتی کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی. جب خواتین آپس میں ملتی ہیں، مرد ملتے ہیں، سب سے پہلے جو کلام کا آغاز ہوتا ہے سلام سے ہوتا ہے. السلام علیکم، یعنی کہ ہم سلامتی بھیجتے ہیں. اب اگر ہم کسی پر ایک دفعہ تو کہیں السلام علیکم، سلامتی ہو، پھر ہم اس کو گالی دیں. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سلام کرتے ہیں، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ تو پھر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے. پھر آپ دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے درمیان میں اتحیات جب ہم پڑھتے ہیں بھی ہم سلام بھیجتے ہیں. السلام علیکم ایھا نبی پاک، سلام بھیج کر اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجتے ہیں. پھر یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں جب ہم نماز کا اختتام کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں جانب، بائیں جانب، لیفٹ رائٹ ہم سلام کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں نماز فرض ہے، نماز میں بھی ہم سلامتی بھیجتے ہیں، ملاقات میں بھی سلامتی بھیجتے ہیں. جنتی جب قیامت کے دن جنتی آپ ملاقات کریں گے، سلام بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے، تو ہمیں سلامتی بھیجنی چاہیے. اور جب ہم سلام کر لیں، پھر اگلے بندے کو ہمیں صحیح معنی سلامتی دینی چاہیے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو ہم سلامتی بھیجیں، پھر گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، فساد، کسی پر طنز، یہ کسی بھی صورت میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا کردار اور کریکٹر اس کی اجازت دیتا ہے. صحیح. مومن علی صاحب، جیسے کہ جہانگیر شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ اسلام کا مکمل ضابطہ حیات جو ہے وہ پیش کیا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی. جہانگیر شاہ صاحب نے کہا کہ پہلے تو ہم سلام کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم طنزیہ گفتگو بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو چاہے وہ کوئی بھی محفل ہو. کیا وجوہات ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا، پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے. کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ابتدائیہ طور پر ایک قرآن مجید کی آیت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں دیکھیں قرآن مجید نے چجائی کہ ہم آپس میں لڑیں، اس سے ہٹ کر قرآن مجید نے اور دین نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ دیگر جو مذاہب ہیں ان کے مقدسات کو بھی گالی گلوچ نہیں دے سکتے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور اپنے خدا کو، جو انہوں نے خود اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں مختلف مذاہب نے، وہ چاہے جس صورت میں بھی ہو، اس کو آپ ان کے مقدسات کو، اس کے خدا کو آپ گالم گلوچ نہیں دے سکتے. مومن علی صاحب، معذرت کے ساتھ ایک بریک کی جانے پڑنا ہے. بریک سے واپس آ کے میں آپ ہی سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। इस्लाम हमें अमन और सलामती का पैगाम देता है। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो जारी है और अब हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि लोगों के दिलों में जो है वो कीना बुग़्ज़ जो है वो पैदा हो गया है, हमारे मुआशरे में सुकून ख़त्म हो गया है। इस हवाले से हम गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। मोमिन अली साहब, आप ही की जानिब वापस आऊँगी, अपनी बात को भी पूरा कीजिए। और क्या वजूहात हैं, जैसे कि आप ब्रेक से पहले भी हमें बता रहे थे कि लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, दूसरे की बात सुनने का हौसला ख़त्म हो गया है, इसकी क्या वजह है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात कर रहा था कि कुरान मजीद ने ये हुक्म दिया है कि आप अगर कोई दीगर मज़ाहिब के लोग खुदा को नहीं मानते, ठीक है, इस्लाम को छोड़ के, तो इस्लाम ये हुक्म देता है, कुरान ये हुक्म देता है कि आप उनके मुक़द्दसात को बुरा भला नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि इस्लाम कितना प्यारा दीन है कि देखें कि जो शख्स, जो पर्सन आपके दीन को नहीं मानता, आप उसको भी बुरा भला नहीं कह सकते। रही बात यह कि क्या वजह है कि हमारे माशरे में फिर अमन व सुकून क्यों नहीं है? हम मुसलमान भी कहलाते हैं, फिर भी हमारे अंदर वो अमन व सुकून की कैफियत क्यों नहीं मौजूद? तो जवाबन अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इसके मेन वजह जो है वो हमारे दिलों में, हमारे अंदर जो तासुब है, तकब्बुर है, ठीक है। और तकब्बुर ये ऐसी सिफत है कि जिसको अल्लाह ने मना किया हुआ है, इंसानों को मना किया हुआ है, सिर्फ अपने लिए ख़ास किए, ठीक है। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप सखी हो जाएं, आदिल हो जाएं, रहमान हो जाएं, रहीम हो जाएं, जो खुदा की सिफ़ात हैं वो लोगों के लिए ताकीदन खुदा ने हुक्म दिया है। लेकिन हम उसको छोड़ के जब हम खुदा की सिफ़त को, जो जिस सिफ़त के बारे में खुदा ने हमें रोक दिया है, उसको अपनाएंगे, तो यही वजूहत होंगी कि हमारे माशरे के अंदर फ़साद भी होगा, झगड़ा भी होगा, हमारी दिलों में कदूरत भी आएगी। और फिर जैसा कि जहांगीर साहब ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। अब सवाल ये बनता है कि ज़बान से कैसे महफूज होता है? यानी पैगाम ये देना चाहता है मासूम कि आपकी ज़बान ऐसी महफूज होनी चाहिए, पाको पाकीज़ा होनी चाहिए कि दूसरे मुसलमान के लिए, किसी इंसान के लिए गालम गलूच न निकले, किसी को आप काफिर करार नहीं दे सकते, किसी को आप जो है ना अपने आप को खुद मुसलमान साबित करके आप दीगर को अगर आप गालम गलूच करेंगे तो आप मुसलमान नहीं ठहरेंगे। उसके बाद जो हाथों से आप मुसलमान वो है कि जिसके हाथों से दूसरा मुसलमान महफूज है। इसका मकसद क्या है? इसमें मासूम फरमाना ये चाहते हैं कि देखें, आपके हाथों से इस तरह मुसलमान महफूज हो सकता है कि आप मसलन कोई बात लिखना चाहते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें भी हमें हुक्म दिया गया है कि सोशल मीडिया पर भी आप एहतियात से काम लें। ऐसी बात न लिखें कि दूसरे मज़ाहिब के मुक़द्दसात की तौहीन साबित हो या किसी के फ़िक्र की या नज़रिए की तौहीन हो। हाँ, अगर आप कोई हकीकत पहुँचाना चाहते हैं तो वो आसान अंदाज में पहुँचा सकते हैं। तो लिहाजा हमें सोचना चाहिए, हमें फ़िक्र करना चाहिए कि इस हदीस पर हम किस तरह अमल कर सकते हैं। सही कि मुसलमान के हाथों और ज़बान से महफूज हो सकता है। सही। तो लिहाजा तो ये सोचने की ज़रूरत है, इस आयत पर गौर करने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है इस हदीस पर कि किस तरह से जो है वो हम ये तमाम चीज़ें जिसको आजकल हमने अपने मुआशरे का हिस्सा बना लिया है, कैसे इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए और दीन इस्लाम की रोशनी में हमें जो पैगामात मिलते हैं उन पर अमल किया जाए। जहांगीर शाह साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि हमें इस्लाम के क़वाइद व ज़वाबित अमन पसंद मुआशरे की तश्कील के लिए कैसे मुआवन साबित हो सकते हैं? क्या वो इक़दामात करने की ज़रूरत है कि हम उन पर अमल करें और ये तमाम चीज़ों से दूर हो सकें? मैं अर्ज़ करूँगा कि वो इक़दामात तो बेहतर ये है कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को फॉलो करेंगे, अमल करेंगे, तो यकीनन हम इन चीज़ों से बच पाएंगे कि हमसे कोई भी नाराज़ नहीं होगा, कोई हमसे शिकवा नहीं करेगा। जिस तरह हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरे आका ने फरमाया, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं, खुदा की कसम वो ईमान वाला। 3 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। जब बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके शर से उसके हमसाया महफूज ना हो। अब यहाँ पर मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, हमसाया से मुराद को मुसलमान ही है, कोई भी हो सकता है, हमसाया मुसलमान भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है, किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से हो सकता है। हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारी तबीयत के मुताबिक हमसाया वही हमसाया नहीं है। जो भी आपका हमसाया, और हमारे नज़दीक हमसाया सिर्फ ये है कि जिसकी दीवार से, आपके दीवार से मिली हुई
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ آپ کا ہمسایہ ہے، صحیح، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں اس ہمسائے ملک کا ایک دوسرے پہ حق بنتا ہے۔ اگر کسی ملک میں مشکل آ جاتی ہے تو دوسرا ملک جو ہے اس کا ساتھ دے۔ بالکل اسی طرح مساجد ہے، اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلک والے دوسرے مسلک میں نماز پڑھے نہیں جاتے، بے شک، حالانکہ ایک مسجد کے ہمسائے نمازی دوسرے مسجد کے ہمسائے۔ اسی طرح کالج کو لے لیں، یونیورسٹی کو لے لیں، اسی طرح کئی گھروں تک۔ اگر یہ ہے کہ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر وہ مومن نہیں ہے کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر سو جائے، اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، تو آج کل یہ جو چیزیں ہیں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہے۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمسائے کے حقوق کا، اور معاشرے میں دیکھیں جب ہمارے ہمسائے کے ساتھ سیکٹر میں ہمارے حالات مسجد میں بہتر ہوں گے، کالج میں ہم پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں، جہاں ادارے میں جاب کرتے ہیں، صحیح، تو جس کے ساتھ بھی ہم بیٹھتے ہیں جو ہمارے کلیگ ہیں وہی ہمارے ہمسائے۔ بالکل، اگر ان کے ساتھ ہمارے معاملات تعلقات اچھے ہوں، اخلاقی برتاؤ ہو، میں سمجھتا ہوں یہ جو معاشرے میں افراتفری ہے، کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، دوریاں ہیں، فاصلے ہیں، یہ یقیناً کم ہو سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن جہانگیر جب شاہ ہم کسی کو قبول ہی نہیں کرتے، ایک دفتر میں لوگ کام کرتے ایک دوسرے کا مخالف ہوتے ہیں، صحیح صحیح، ایک جہانگیر شاہ مسجد صاحب کے نمازی معذرت ایک کے دوسرے ساتھ کا مخالف ایک ہے۔ بریک کی جانے بڑھنا ہے، اور بریک سے واپس آ کے میں آپ سے گفتگو جو ہے وہ کنٹینیو کروں گی، اور آپ سے یہ جانوں گی کہ کیا ایسے اقدامات کیے جائیں، کیا ایسے معاشرے میں تبدیلیاں لائے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک کی جانے بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ حسین نے کتنا بلند مرتبہ پایا، حسین نے سر تو کٹا دیا نہ جھکایا، حسین نے سر تو کٹا دیا نہ جھکایا، حسین نے ہر گھر میں تذکرے ہیں میرے مولا حسین کے، ہر گھر میں تذکرے ہیں میرے مولا حسین کے، باطل کو اس طرح سے مٹایا حسین نے، حیران صبر بھی تھا صبر حسین پر، اصغر کی لاش کو سی اٹھایا حسین نے، کتنا بلند مرتبہ پایا حسین نے، سنتے ہی جبرائیل حیران رہ گئے، سنتے ہی جبرائیل حیران رہ گئے، قرآن اس طرح سے سنایا حسین نے، سب کچھ دیا آئے سب کچھ کیا یزید نے، جس تخت کے لیے قدموں کے نیچے اس کو دبایا حسین نے، یہ گل تعارف بھی پنجتن کا غلام ہے، یہ گل تعارف بھی پنجتن کا غلام ہے، ہنر اس کو منقبت کا سکھایا حسین نے، کتنا بلند مرتبہ پایا حسین نے۔
सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जो है कलाम आपने पेश किया। नाजरीन, गुफ्तगू जो जारी है अमन व सलामती के हवाले से, और अब बात की जा रही है कि जिस तरह मुआशरे में अमन व सलामती जो है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती, मुआशरे में दूरियां पैदा हो गई हैं। जहांगीर शाह साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप बता रहे थे कि किस लोगों में इतनी दूरियाँ, इतना बोझ, इतना कीना जो है पैदा हो गया है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या किया जाए कि आज के मुआशरे में ये तलखियाँ दूर हो जाएँ, ये कीना जो बुग़्ज़ दिलों में रखा हुआ है उसको किसी तरह से दूर कर दिया जाए। मैं अर्ज़ करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो कुछ अपने लिए पसंद करता है वो मुसलमान भाई के लिए पसंद करता है। बेशक। देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई शिकवा करे, हम नहीं चाहते हमें कोई गालियाँ दे, हम नहीं चाहते कि हमें कोई झूठा कहे, हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई बुरा भला कहे, हम ये नहीं चाहते हमारी कोई चोरी करे, डकैती करे, हमारा कोई हक मारे। जब ये सारी चीज़ें हम दूसरे बंदे के लिए पसंद कर लेंगे, मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम मामला हमारे हल हो जाएंगे। बेशक। जब अब प्रॉब्लम ये है, हम अपने आप को मुत्तकी समझते हैं, पारसा समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हम ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जब हम लोगों की तरफ उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां तो हमारी तरफ ही आ रही हैं। बेशक। अब ये है कि अपना मुहस्बा कोई नहीं करता, हम अपने गिरेबान भी नहीं झांकते, अपनी अदाओं पर हम गौर नहीं करते। हर बंदा दूसरे पे तनकीद करता है, दूसरे को बुरा भला कहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो इस पर जुल्म करता है, ना वो इसे जलील करता है, ना वो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को भाई को हकीर समझता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकवा और परहेजगारी यहाँ है। 3 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा फरमाया, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए इतनी बुराई काफ़ी है कि वो किसी मुसलमान को हकीर समझे। यानी कि हुजूर ने 3 मरतबा ये फरमाया कि किसी के लिए इतनी बुराई बस काफ़ी है कि वो किसी और को हकीर समझे। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान के खून पर हराम है, एक मुसलमान का खून दूसरे पर हराम है, और इसका माल, इसकी इज्जत, इसके आबरू उस पर हराम है। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग एक सेकंड में दूसरे बंदे की इज्जत उछालते हैं, टांगे खींचते हैं, दूसरे को बेइज्जत कर देते हैं, हीरो को जीरो बना देते हैं, और लोग ये समझते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं। एक बात याद रखें, किसी की इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत की जाएगी। अगर आज हम किसी की इज्जत नहीं करते माशरे में तो हमारी इज्जत भी नहीं की जाती। और अगर आज हम नाजायज तौर पर किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाएंगे, उस पर जुल्म करेंगे, उसकी इज्जत को उछालेंगे, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, कल हम पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि मुसलमान तो मुसलमान, हमें किसी इंसान की भी तजलील नहीं करनी चाहिए। बेशक बेशक। जानवर पर जब इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप जुल्म करें, तो चीज आप किसी इंसान पर जुल्म करें। बेशक। इसलिए हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बेहतरीन तरीका हमारे पास क्या है कि हम इस्लाम को फॉलो करें, सही। और जो जिस मजहब से में रहता है उस मजहब को फॉलो करें। तो इसलिए इस्लाम ने हमें हर चीज बता दी। सही। कोई ऐसा तरीका उठने बैठने खाना पीना मेल जोल, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो इस्लाम ने ना बताया हो। बेशक। जब इस्लाम ने सब कुछ हमें बता दिया, अब हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते तो हमारी बदकिस्मती है। मैं समझता अगर हम इस्लाम को फॉलो करेंगे, हम किसी को हकीर नहीं समझेंगे, किसी को गालियां नहीं देंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, और मैं समझता हूँ अल्लाह भी राजी होगा हमसे, रसूल भी राजी होगा, माशरे में मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारा, इस चीज़ को फ़रोग मिलेगा। जहांगीर शाह साहब, मैं आपसे ये भी साथ ही साथ पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम बात करें मुआशरे की, अमन व सुकून की, तो इसमें हुकूकुल इबाद भी जो है वो इस्लाम में उसकी बहुत अहमियत दी गई है, उसके हवाले से कुछ फरमा दीजिए। मैं अर्ज़ करूँगा कि आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? हकूक़ की 2 किस्में हैं, एक है हकूकुल्लाह, एक है हकूकुल इबाद। बेशक। हकूकुल्लाह क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। आजकल हकूकुल्लाह की पासदारी करते हुए बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे जो सिर्फ हाजी नहीं है, वो अलहाज है। अलहाज का मतलब उन्होंने कई हज किए हुए। सही। और नमाजी आपको मिलेंगे, आपको गुफ्तार के गाजी मिलेंगे, किरदार के नहीं मिलेंगे। और जहां तक हकूकुल्लाह की बात है, लोग नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद में आते हैं, और जो हकूकुल इबाद का कानून है वो ये है, अगर आप किसी बंदे को तकलीफ देते हैं, जब तक वो बंदा माफ ना करे अल्लाह माफ नहीं करता। सही। और हकूकुल इबाद में सबसे सहरे फहरिस्त वालिदैन है। सही। हमसाया, यतीम, मिस्कीन, इलाके के लोग, दफ्तर के लोग, किसी का दिल नहीं दुखाना। सही। हकूकुल इबाद में कहीं भी ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के हक है,
اس میں کوئی اقلیت میں جو جس مذہب فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے حقوق العباد کی پاسداری صحیح جہانگیر شاہ صاحب نے جو ہے ہمیں حقوق العباد کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی ہے اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، کس طرح سے جو ہے دین اسلام ہمیں امن و سلامتی کے پیغامات دیتے ہیں، ان کی تعلیمات سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اس حوالے سے جو ہے آج کے پروگرام میں گفتگو کی گئی. مومن علی صاحب آپ کی جانب اب آؤں گی کہ آج کا مسلمان کس طرح سے جو ہے وہ اسلام کی امن پسندی اور سلامتی کے لیے عملی نمونہ بن سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی کمزوری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ دوسرے کو اچھا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں وہ خود کو بھول چکا ہے. اسلام کے احکام، دین مبین مذہب کے احکام جو ہے سب سے پہلے خود پر نافذ کرنے کے لیے ہیں. پیغمبر اسلام نے جس چیز کا بھی حکم دیا اس کو خود اپنی ذات پر فالو کیا، خود نماز پڑھی، خود زکوٰۃ دی، خود خمس دیا، اور دیگر جو احکامات ہیں خود ان پر عمل کیا، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو حکم دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. ٹھیک ہے. جو آپ خود عمل نہیں کر سکتے تو دوسروں کو اس کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ آج کل ہمارے معاشرے میں یہی سلسلہ، یہی وجہ ہے بگاڑ کی کہ ہم خود عمل کرتے نہیں ہیں. نماز کا دوسروں کو حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا دوسروں کو حکم دیتے ہیں، حج کا دوسروں کو حکم دیتے ہیں، خود کرتے نہیں ہیں. دوسروں کو حکم جب ہم دیں گے تو یہی وجہ ہوگی کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا اور بہت ساری جو ہیں کمزوریاں پیدا ہوں گی. اور اسی طرح ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ. آپ کو رول ماڈل اپنے رسول گرامی قدر کو بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی چیزوں کو چھوڑ کے جو نا دیگر ممالک، مغربی ممالک کو اگر آپ رول ماڈل بنائیں گے تو فساد پیدا ہوگا. مین چیز اپنے معاشرے میں اگر ہم امن کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو رسول گرامی قدر کی ذات کو ہم نے رول ماڈل بنانا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد جا کے ہمارے معاشرے میں اصلاحی پہلو پیدا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہانگیر شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو پیار اور محبت کو فروغ دینا چاہیے. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جسم کی مانند ہے. جس طرح دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کو مضبوط کرنا چاہیے. بے شک. اور مومن کو مضبوط ہم کم کریں گے جب ہم ہمدردی رکھیں گے. بے شک. جب ہمارے دل میں بغض اور کینہ نہیں ہوگا تب ہم مضبوط کریں گے. جب ہمارے دل میں بغض اور کینہ ہوگا تو ہم دوسرے مومن کی ٹانگیں کھینچیں گے، اس کی کردار کشی کریں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جسم کی مانند ہے. کیسے؟ کہ اگر میرے کان میں تکلیف ہے میرا پورا جسم بے چین ہے، کیونکہ پورے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا آپس میں اتحاد ہے. میرے ہاتھ میں تکلیف ہے پورا جسم بے چین رہے گا، آنکھ میں تکلیف ہے پورا جسم بے چین رہے گا. جب مسلمانوں کا، انسانوں کا آپس میں اتحاد ہو، پیار ہو، محبت ہو، دل میں کینہ بغض نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ کشمیریوں پر ظلم ہو، مودی ظلم کرے ہم یہاں آرام کی نیند سوئیں، فلسطینیوں پر ظلم ہو یا ہم آرام کی نیند سوئیں، برما میں ظلم ہو ہم یہاں آرام کی نیند سوئیں. ایک مسلمان بھوکا ہو، پیاسا ہو، ہسپیٹل میں علاج کی غرض سے پڑا ہو، پیسے نہ ہو اس کے پاس ہوں، اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا اس کے پاس پیسے نہ ہو، ہمارے پاس دولت ہو، سب کچھ ہو، ہم اگر ایک دوسرے مسلمان انسان کے درد کو نہیں سمجھتے تو حضور کے اس فرمان پر عمل نہیں کر رہے. لہٰذا ہمیں آقا علیہ السلام کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں سے، مومنین سے محبت کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے.
ایک دوسرے سے فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے، دیوار کی طرح جسم کی طرح ایک دوسرے کو مضبوط سبحان کرنا چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت میسیجز جو ہیں وہ آج ہمارے مہمانوں نے دیے ہیں۔ ہمارے ساتھ مومن علی محمدی صاحب موجود تھے، جہانگیر شاہ صاحب موجود تھے، اور ہمارے نعت خواں گل تعارف صاحب بھی موجود تھے۔ آپ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں گفتگو کی گئی ہے امن اور سلامتی جو ہے وہ اسلام کا مذہب ہے، کس طرح سے اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان جو ہے وہ اس مسلمان کی زبان سے محفوظ رہے، اس کے کردار سے محفوظ رہے، اس پر ضرور جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ اور جاتے جاتے میں گزارش کروں گی گل تعارف صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ ہاں، 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی، 400 چرچا 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی، 400 چرچا